अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, जो सबसे पहली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं हेडलाइंस में वो ये है कि पीटीआई ईरान में पकड़ी गई। जी, पीटीआई ईरान में पकड़ी गई। मैं क्यों कह रहा हूं ये बाकायदा मैं इस चीज को साबित करूंगा। ऑल्दो मुझे पता है कि चौधरी साहब ने आगे से याद क्या करना याद है। है यार वैसे। मैं साबित कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा ना मान। वैसे ही यार वैसे सीरियसली। हाथ है कसम है। अच्छा चल ठीक, ओके। चले जी। जो हमारी अगली स्टोरी होगी वो स्टोरी ये है जी कि सोहेल अफरीदी साहब ने फिर पंगा ले लिया रियासत के साथ। ये पंगा उन्होंने क्या लिया है ये भी जानिएगा। अभी मतलब आए वो कराची से, वहां पे उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया गया। हम भी खुश थे कि चलो अच्छी बात है कि बर्फ पिघल रही है, लेकिन मामला फिर किसी और साइड पे चल पड़े। और आपको हम ये बताएंगे कि ये मर्दों की उंगलियों में कुछ खास राज छुपे होते हैं, स्पेशली खवातीन के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। ये बड़ी इंफॉर्मेटिव स्टोरी होगी आपके लिए। हमने कहा हार्डकोर स्टोरीज के अंदर को थोड़ी सी इस तरह की स्टोरी भी डालें जिसे आप एंजॉय भी करें। फिर आपको ये बताएंगे जो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि ऐसे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का शदीद फड्डा स्टार्ट हो गया। आपस में रियासत के साथ पंगा स्टार्ट हो गया पीपल्स पार्टी का, यहां तक कि वो वॉकआउट कर गया, वो निकल गए ऐवान से। उन्होंने कहा हम बैठेंगे ही नहीं यहां पे। और मामला भी बहुत बड़ा है जिसके अंदर सदर इन्वॉल्व है, सदर के हुक्म के बगैर ही कुछ कर दिया गया, जिसपे पीपल्स पार्टी बहुत नाराज है। ये जानिएगा ये सारा मामला क्या है। फिर हम आज आपको जो बताने जा रहे हैं वो बताएंगे जी कि भारत को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। जी, ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, ये सीरियस थ्रेट दिया गया भारत को कि भारत को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे तोशा खाना, ये तो नाम आपने बहुत सुना होगा, इमरान खान साहब के हवाले से, केसेस के हवाले से तोशा खाना की बड़ी बात हुई थी। जो तोशा खाना है उसके अंदर एक अजीबो गरीब वाकया हुआ, हम नहीं सोच सकते थे कि ऐसा भी होगा, हमारे तोशा खाना में हो गया। तो ये भी डिटेल जानिएगा कि ये सब क्या है। तो सबसे पहले जो स्टोरी मैं शुरू करना चाहता हूं जावेद चौधरी साहब के साथ, वो मैं करना चाहता हूं पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से कि यही तो दो पार्टियां थी जो इकट्ठा मिलकर गवर्नमेंट चला रही थी, यही लड़ पड़ी आपस में। अब ये गलतफहमी की वजह हो सकती है या फिर कोई मैसेज भी हो सकता है। मसला सिर्फ ये है कि एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गवर्नमेंट ने, और वो ऑर्डिनेंस है स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस, तरमीमी ऑर्डिनेंस है। और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया, लेकिन उसके ऊपर सदर साहब के दस्तखत नहीं थे, क्योंकि ऑर्डिनेंस सिर्फ और सिर्फ सदर साहब के दस्तखतों से जारी हो सकता है। अब इस पे दो वर्जन है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्जन है और दूसरा गवर्नमेंट का वर्जन है। अभी अता तारड़ साहब ने मुझे कुछ मटेरियल भेजा था, और वो बेसिकली टिकट्स हैं, और उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जी ये जब भी इस किस्म का कोई फैसला कैबिनेट से होता है तो ऑनलाइन अप्रूवल होती है, और ऑनलाइन अप्रूवल हुई थी सिर्फ। और ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून के पास था। अभी तो हमने इसकी मंजूरी दी नहीं, हमने तो इसको रिलीज़ ही नहीं किया, सिर्फ इसकी मंजूरी हुई है कैबिनेट से। और उसके बाद ज़ाहिर है सदर साहब के पास जाना था। सदर साहब ने 10 दिन उनको अपने पास रख सकते हैं, और उसके बाद अगर सदर साहब उसको अप्रूव नहीं करते तो वो वापस आ जाता है, या फिर वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता है। यही यही उसकी गुंजाइश होती है। तो उन्होंने कहा जी कुछ किया ही नहीं। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर आ गया, और सोशल मीडिया की खबर जो थी उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर्ट होगी, और उन्होंने समझा कि शायद उन्होंने दस्तखतों के बगैर रिलीज़ कर दिया, जबकि हमने रिलीज़ किया ही नहीं है। अब ये गवर्नमेंट का वर्जन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्जन ये है कि एक ऑर्डिनेंस बनाया गया, एक ऑर्डिनेंस अप्रूव किया गया, और अप्रूव करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया, या उसे नोटिफाई कर दिया गया, जो ज़ाहिर है सदर साहब के नोटिफिकेशन के बगैर मुमकिन नहीं, उनके दस्तखतों के बगैर मुमकिन नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सदर साहब को बाईपास किया गया। अब सदर साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन भी हैं, और साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सब कुछ भी हैं। तो अगर उनके दस्तखतों के बगैर एक ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद गवर्नमेंट जो है फिर रिवोल्ट कर रही है, या गवर्नमेंट उनको तस्लीम नहीं कर रही है, या फिर कोई सिग्नल देना चाहती है। अब यहाँ पे दो तीन कैच हैं। एक कैच तो ये है कि हो सकता है कि वाकई गवर्नमेंट ने ये किया हो, और डेलिबरेटली किया हो, और ये किसी के कहने पे किया हो। अब ये डेलिब्रेशन क्यों हो गई, ये उसकी वजह कराची के अंदर जो पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो इवेंट्स हुए हैं उसका रिएक्शन भी हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब ने ये मौका दिया था कि अगर सोहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं तो उनका इस्तकबाल होना चाहिए। वहाँ पे सईद गनी साहब इस्तकबाल के लिए गए थे चीफ मिनिस्टर के, और वो बिलावल भुट्टो साहब की हिदायत पर गए थे वहाँ पे। ठीक। और फिर ये है कि उनको पूरा मौका दिया जाए कि कराची के अंदर जहाँ जाएँ पूरा प्रोटोकॉल दें, पूरी पुलिस दें उनको, और वो जाएँ जी, और जो जलसा करना चाहते हैं वो करें। और अगर वो को कॉर्नर मीटिंग करना चाहते हैं तो वो करें, को पॉकेट्स मीटिंग करना चाहते हैं तो वो करें। और फिर उसके बाद जब उन्होंने बागे जना के अंदर जलसे की इजाज़त मांगी तो वो भी उनको दे दी गई, जिसके बारे में ज़ाहिर है वफाकी गवर्नमेंट को भी रिजर्वेशंस हैं और इस्टेब्लिशमेंट को भी हैं। तो हो सकता है बिलावल भुट्टो साहब का ये जो इनिशिएटिव है उससे लोग हर्ट हुए हैं, और उन्होंने कहा जी थोड़ा टाइट करें, इनको बताएं कि आप इतने भी नागुज़ीर नहीं हैं हमारे लिए कि हम आपके हाथों ब्लैकमेल हों। तो उसको एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए उन्होंने ऑर्डिनेंस रिलीज़ करके उसको टेस्ट कर लिए।
اور پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ہے اس پہ ناراض ہوئی بہت زیادہ. پھر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا بلاول بھٹو صاحب نے, پھر قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئی پارٹی, اور نوید قمر صاحب نے وہاں پہ اعلان بھی کیا, انہوں نے کہا کہ بڑی زیادتی ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو لمبا چوڑا ان کی طرف سے ایک احتجاج ہوا, ایک ریزسٹنس ان کی طرف سے ہوئی. پھر یہ خبر آئی کہ پرائم منسٹر صاحب نے آرڈیننس واپس لے لیا. انہوں نے امیڈیٹلی کہا اعظم وزیر تارڑ صاحب تھے کہ اس کو واپس لیں. انہوں نے واپسی کا اعلان بھی کر دیا کہ جی واپس ہو گیا ہوا سارا. تو اس سے پہلے اعظم وزیر تارڑ صاحب سمجھاتے رہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھائی آرڈیننس جاری نہیں ہوا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں پہلے حساب دینا یہ کیا آپ نے کیوں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کیا ہے گورنمنٹ نے, یہ ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے بھی آرڈیننس آئے ہیں تو اسی پروسیس سے آئے ہیں, کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ صدر صاحب کے دستخطوں کا انتظار کیا گیا, اور اس مرتبہ اگر اسے نوٹیفائی کر دیا گیا, یہ امپلیمنٹ ہو گیا, یا ابھی آیا نہیں آرڈیننس اور اس سے پہلے ہی آپ نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دی ہے, تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدر صاحب کو آپ نے بائی پاس کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ نے ایک میسج دیا. ایک چیز ریالٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ, یہ جو سہیل آفریدی صاحب کراچی گئے ہیں اور جو کچھ انہوں نے وہاں پہ کیا ہے اس سے مطمئن نہیں, ٹھیک ہے, اس سے خوش نہیں ہے. اوکے, کیونکہ جو ان کو کھل دی گئی تو اس سے یہ ایسے فیل کیا گیا کہ جی ہمیں جو ہے لیٹ ڈاؤن کیا گیا, ہمیں تھوڑا سا ڈی گریڈ کیا گیا, اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل بھی سکتے ہیں اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بلیک میلنگ ایک ایکٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ فیل انہوں نے یہ کیا ہے, اور اس کے اوپر ایک ریئیکشن آ رہا ہے. ایک چیز ہے کہ جو آرڈیننس دیا ہی نہیں وہ واپس کیسے ہوا؟ ہاں وہی بات ہے, وہ اگر پرائم منسٹر نے ایڈوائس کر کے اس کو واپس کیا تو کیوں کیا گیا, جبکہ وہ تو ہوا ہی نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہوتا ہے نا چوب کرنا, ایسے کہ انگلی چبونا, ایک چبویا گیا میسج ہے کہ ہاں میسج ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے, جی اگر آپ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک, اب سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر یہ گورنمنٹ چل سکتی ہے؟ تو ابھی سردست چل سکتی ہے کیونکہ ان کے بندے پورے ہو گئے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے. ہو گئے ہیں پورے, ہاں بندے تو ہیں ان کے پاس. اب مطلب پیپلز پارٹی ساتھ نہ بھی دے تو مسئلہ کوئی نہیں. مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی سردست کوئی نہیں ہے ان کے پاس. اگر ان کو کسی اور ووٹوں کی ضرورت پڑی تو اور ووٹوں کا بندوبست بھی ان کے پاس ہے ابھی. اور آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے پہ کمزور ہوتی چلی جائے گی, ہوتی چلی اور جو سیٹ خالی ہوگی تو پاکستان مسلم لیگ نون اس کے اوپر اپنا بندہ لے آئے گی. اور اگر یہ ہوتا چلا گیا تو پیپلز پارٹی جو ہے نا تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتی چلی جائے گی, مطلب پیپلز پارٹی بھی کارنر ہو جائے گی اس صورت, کارنر ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ 27ویں ترمیم جب ہو رہی تھی اس وقت بھی کوئی بلاول بھٹو صاحب کا جو رویہ تھا اس سے بہت سارے لوگ ناراض تھے, کیونکہ اس میں بھی انہوں نے اپنا ویٹ پیدا کرنے کی کوشش کی, اپنا ویٹ ڈالنے کی کوشش کی. جو کام وہ آسانی سے کر سکتے تو انہوں نے آسانی سے ہونے نہیں دیا. تو اس وجہ سے بھی لوگ ان سے ناراض ہیں. جو اپنے ہمارے دوست ہیں عمر چیمہ صاحب, وہ ان کو بوائز کہتے ہیں کہ بوائز ناراض ہیں. تو بوائز خوش, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بوائز ناراض ہیں میں, لیکن البتہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بوائز خوش نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک. چلیں پھر اسی طرح کی سٹوری ایک اور شامل کرتے ہیں جی. سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ جو کراچی میں ہوا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں اچھا رسپانس ملا ہے, وہاں لوگ بھی ان کے لیے باہر آئے, لیکن اب سچویشن یہ ہو گئی کہ کراچی میں تو کچھ اور ہو رہا ہے, اور وہاں پہ مزار قائد پہ جب حاضری ہوتی ہے تو وہاں پہ بڑا اچھی طریقے سے انہیں سلامی بھی وہاں پیش کی جاتی ہے. لیکن جب پیچھے کے پی کے اندر کیا ہو رہا ہے, یہ کیا سہیل آفریدی کے کہنے پہ ہو رہا ہے یا ان کے کہے بغیر ہو رہا ہے, یہ سوال تو میں کروں گا. لیکن انہوں نے ایک کام ایسا کر دیا جیسے لگ رہا ہے کہ انہوں نے فوج سے پنگا ڈائریکٹلی لے لیا ہے کے پی گورنمنٹ نے, اور سہیل آفریدی نے. جاننا چاہتے ہیں چوہدری صاحب سے کہ یہ کیا ہوا؟ اب ایک کنفیوژن ہے. یہ کنفیوژن ایک تو یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے, وہ مزار قائد پہ جا رہے ہیں, پھولوں کے گلدستے اٹھائے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آگے نیوی کے جو سولجرز ہیں, سپاہی ہیں, وہ چل رہے ہیں. پھر بگل بجایا جا رہا ہے. اندر جب جاتے ہیں تو وہ کاشن بھی ہوتا ہے, سلام بھی ہوتا ہے, پھر قومی ترانہ بھی بجتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ ان کو یہ سلیوٹ بھی کیا گیا ہے اور ان کو یہ موقع بھی دیا گیا. لیکن ساتھ ہی جو ان کے خیالات ہیں کہ جناب آپ افغانستان کے اندر سے ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں, اس کے ثبوت ہیں, اور بھی ہمسائے ہیں افغانستان کے, ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کو زیادہ مسئلہ ہے. تو اس کے اوپر اعتراض بھی کیا گیا, اور ٹھیک ٹھاک قسم کا ذرائع کے ریفرنس سے اعتراض کیا گیا کہ ہوتے کون ہیں, اور آپ افغانستان کی ترجمانی کر رہے ہیں, آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں, اور ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اتنی جانیں دی ہیں. اور صرف پاکستان نہیں ہے, سارے ملک اعتراض کر رہے ہیں, تاجکستان, ازبکستان, چائنا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ملک ہیں
ایران، یہ سب ملک بھی اعتراض کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ اعتراض نظر ہی نہیں آ رہا. UN بھی اعتراض کری، تو بڑا ڈیٹا جاری کیا گیا کہ جناب آپ اس کے اوپر بھی غور کریں. تو دوسری سائڈ سے یہ اعتراض کیا جا رہا ہے اس کے اوپر. تو ایک سائڈ پہ سلیوٹ ہے، دوسری سائڈ پہ یہ اعتراض ہے. اور ساتھ جو اب نیا ایلیمنٹ نکلا ہے، 2 ایلیمنٹس نکلے ہیں. ایک تو جو پنجاب فورینسک لیب ہے، اس نے 9 مئی کے جو واقعات تھے اس کے اندر جو سہیل آفریدی صاحب کی وہاں پہ انوالومنٹ تھی لاہور کے اندر، وہ ساری کی ساری انہوں نے فوٹیج ریلیز کر دی ہے، بلکہ کچھ اور جگہوں پہ بھی جہاں جہاں وہ انوالو تھے تو ثابت کر دیا گیا ہے کہ جناب یہ اس کے اندر انوالو تھے. ایک تو یہ ڈینٹ پڑا ہے ان کے اوپر. اب یہ کیس بننے والا ہے 9 مئی کا، اور یہ سہیل آفریدی صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس اڑنگے میں آ جائیں گے. اور دوسرا جو قدم اٹھایا وہ اسپیکر صاحب نے اٹھایا، اور اسپیکر صاحب نے کور کمانڈر کو طلب کر لیا کہ وہ آئیں، اور جو پارلیمانی کمیٹی بنائی انہوں نے 40 رکنی، جس کے اندر اپوزیشن کے ارکان بھی موجود ہیں، ان کے سامنے ان کیمرہ بریفنگ دے کہ سیکورٹی کی صورتحال ہے کیا اور ہو کیا رہا ہے. اور صرف انہوں نے کور کمانڈروں کو نہیں بلایا، بلکہ چیف سیکرٹری کو، IG کو، پھر ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو، پھر ہوم ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو، سب کو بلایا کہ آپ لوگ بھی آ کے بریف کریں ہم سب کو. اور یہ جو لیٹر ہے یہ بیسیکلی 8 جنوری کو لکھا گیا تھا، اور اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب نے یہ لکھا تھا. اور اب اتنے عرصے میں بالکل خاموشی رہی، کسی سائڈ سے کوئی جواب نہیں آیا، اور کور کمانڈر اور افواج پاکستان کی طرف سے بھی اس کا کوئی رسپانڈ نہیں آیا. وہاں پہ بھی مکمل خاموشی ہے. لیکن پھر اسپیکر صاحب نے آج خود ہی اس کو ڈکلیئر کر دیا. تو یہ ایک نئی لہر ہے لڑائی کی، ایک نئی سٹیج ہے لڑائی کی. مجھے لگتا ہے کہ 8 فروری سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اس ٹائپ کے کوئی قدم اٹھانا چاہتی ہے کہ جس پہ یہ اسٹریٹ موومنٹس ہی بن جائے، یا باہر سمجھ آ جائے کہ جی ہم سیدھے ہوئے ہیں، اور دوسری سائڈ سے بھی ریاکشن ہو، تاکہ اس ریاکشن کو بھی قوم کو دکھایا جا سکے. تو یہ سارے قدم اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ الٹیمیٹلی بہت نقصان پہنچائیں گی پارٹی کو، اور یہ اتنی آسانی سے ہضم نہیں کی جا سکیں گی چیزیں. چوہے صاحب، PTI کو کیا شرم نہیں آنی چاہیے کہ ابھی بھی انہیں بریفنگ چاہیے کہ ان کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے؟ یار دیکھو، ابھی بھی افغانستان کو ثبوت دیں. ہر پارٹی کا حق ہے. دیکھو اگر وہاں پہ گورنمنٹ ہے تو اس گورنمنٹ کا حق ہے کہ وہ مانگ سکتی ہے بریفنگ کون سی جرم ہے یار؟ صاحب جو صوبہ سب سے زیادہ مار کھا رہا ہے، جہاں پہ اٹیک سب سے زیادہ، اور انہیں پتہ ہے کون لوگ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بتاؤ انہیں ثبوت دو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پتہ ہے سب سے زیادہ مار بھی وہ صوبہ کھا رہا ہے. افواج پاکستان کے لاسز بھی بہت زیادہ ہیں، پولیس کے لاسز، نقصانات بہت زیادہ ہیں، پھر سویلین بہت زیادہ مارے گئے ہیں. یہ بات ریالٹی 2 صوبے ہیں، بلوچستان اور یہ. لیکن اس کے باوجود ایک گورنمنٹ ہے، اور اس گورنمنٹ کو آپ تسلیم بھی کرتے ہیں، یا تو آپ سب مان لیں نا، نہ مانیں، اسے کہیں جی ہم گورنمنٹ کو مانتے ہی نہیں. پھر الگ ہے، وفاق کہہ دے جی بالکل اس گورنمنٹ کو ہم تسلیم نہیں کرتے، چلو بات ختم ہو گئی. لیکن اگر وفاق اس کو تسلیم کر رہا ہے تو پھر ان کا رائٹ ہے، وہ کسی شخص کو بھی بلا کے بریفنگ لے سکتے ہیں. ان کا رائٹ ہے صرف تنگ کرنے کا. نہیں تنگ کرنے، یہ تنگ مثلا دیکھو IG کو تو پوچھ رہے ہیں نا بلا کے کہ آپ بتا دیں جی کہ کیا صورتحال ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ اصل میں ٹارگٹ کیا ہے. لو حد ہے یار ایسے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بابر سلیم سواتی صاحب کا حق ہے، اسپیکر کا حق ہے، ان کو یہ حق ملنا چاہیے. چلیں اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹوری پہ. ایران میں PTI پکڑی گئی. میں نے سمپل سی لائن یار یہ نہیں یار، اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں. اچھا چلیں میں مختصر سے یہ بتا دیتا ہوں یار، پاکستان کہاں، ایران کہاں، PTI کہاں؟ میں پہلے بریف دے دوں سٹوری کا، اس کے بعد مجھے بس آپ بتائیے گا، میں ثابت کر دوں. ٹھیک ہے. ایران زبردستی ہے. پاکستان کا وہ ہمسایہ ایران کے، جہاں ہمارا تقریباً ان کے ساتھ 909 کلومیٹر کا بارڈر ہے. اگر ایران میں کوئی بھی تبدیلی آتی ہے ڈائریکٹ افیکٹ پاکستان پہ آتا ہے. دوسری بات ہے کہ ایران بدماشی برداشت کرے تو کیوں کرے. پاکستان میں بہت زیادہ کنسرن ہے اس حوالے سے، اور برف اب تھوڑی سی پگھل رہی ہے. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پاکستان یہ برف پگھلا رہا ہے امریکہ کے درمیان میں اور ایران کے درمیان میں. یہ تو ایک سٹوری ہے، اس میں ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اب تک وہاں پہ کیا ہو چکا ہے، اب مزید کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا منصوبہ ہے اسرائیل کا، یہ بھی اسی ٹاپک کے اندر بتائیں گے. اور یہ بھی بتائیں گے کہ PTI کہاں پکڑی گئی. اچھا میں یہ ساری چیزیں بتاتا ہوں، لیکن یہ PTI پکڑی گئی، میں اس سے اتفاق بالکل نہیں کرتا. اور اب دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ آپ PTI کو پکڑاتے ہو. ٹھیک ہے. لیکن جو فگرز میرے سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک تو امریکہ اور ایران کے درمیان جو لڑائی تھی وہ چل رہی ہے. پہلے امریکاز کی طرف سے ایک بیان دیا گیا ٹرمپ کی طرف سے کہ اگر آپ نے مظاہرین کو روکا یا ان کے اوپر فائر کیا تو ہم انٹروین کریں گے اس کے اندر. اس کے بعد پھر دوسری طرف سے جواب دیا گیا، پھر امریکہ کی طرف سے جواب دیا گیا، اب پھر جواب دیا گیا اور یہ تک کہہ دیا گیا کہ یہ نمرود اور فرعون ہے، اور ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو شاہ ایران کے ساتھ ہوا تھا یا ان لوگوں کے ساتھ نمرود اور فرعونوں کے ساتھ ہوا تھا. تو یہ بھی آیت اللہ صاحب کی طرف سے جواب آ گیا. اس کے بعد جو عباس عراقچی صاحب ہیں جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 70% جو ہے یہ جو پروٹیسٹرز تھے ان کے اندر امریکی اور اسرائیلی تھے، اور یہ لوگ سپانسرڈ تھے
ان کے اندر، یعنی ان لوگوں نے اسپانسر کیے ہوئے تھے ان کو، اور 30% ایسے لوگ تھے جو اوریجنل تھے، اور وہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہجوم باہر نکلا ہوا ہے تو وہ شامل ہو گئے اس کے اندر. جیسے کہ ایک افیکٹ ہوتا ہے، یہ پبلک افیکٹ بھی ہوتا ہے، جو موب سائیکالوجی ہوتی ہے نا، جب ایک 2-4 بار لوگ نکلے ہوں تو 5-6 ویسے تماشا دیکھنے کے لیے ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی 30% وہ لوگ تھے جو اوریجنل تھے، باقی 70% جو تھے امریکن اور اسرائیلی اسپانسر تھے. پھر انہوں نے اب کہا کہ جی ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، اور مذاکرات اگر نہیں کرتے تو جنگ کے لیے بھی تیار ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے نا ان کا آگے چلتا جا رہا ہے. اب اس طرح دوران انہوں نے 2 لوگ گرفتار کیے، اور انہوں نے کہا جی یہ اسرائیلی ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ CIA کے ایجنٹس ہیں. اب انہوں نے کہا جی ہم ان کو سزا دیں گے. ساتھ ایک اور خبر آ رہی ہے کہ جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، تقریباً 2800 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ان سب کے جو ہے نا سپیڈی فیصلہ ہوگا. عدالتیں دن رات کام کریں گی، ان کے خلاف ایویڈنس رکھیں گی اور ان کو سزا دیں گی. تو یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا. اب وہاں پہ کیونکہ گورنمنٹ کے خلاف جو مظاہرے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں، تو گورنمنٹ کے حق میں مظاہرے ہونے شروع ہو گئے. تو 90 شہروں کے اندر مظاہرہ ہوا ہے، جس میں حمادان، میں نے دن کو بھی بتایا تھا کل کہ وہاں زیادہ بڑا مظاہرہ ہوا ہے. اور یہ جو مظاہرہ حمادان کے اندر ہوا ہے، یہ بیسیکلی حق میں ہوا ہے آیت اللہ کے. یہ ویسے حمادان جو ہے نا، یہ علاقہ بڑا زبردست ہے. میڈیا ایک سٹیٹ ہوتی تھی، بہت بڑی سٹیٹ تھی، اور یہ قبل مسیح کے اندر، اور اس کا یہ کیپٹل ہوتا تھا حمادان. تو حمادان جو ہے نا، یہ بڑا زبردست قسم کا شہر ہے، بڑی رچ ہسٹری ہے اس کی. اور جو بولی سینا ہے نا، اس کی قبر بھی حمادان کے اندر ہے. اتنا بڑا ریجن ہے، اور یہ بلوچستان کے قریب ہے، یہ بلوچستان سے دور نہیں ہے ہم سے. اور خشک علاقہ ہے، کچھ علاقہ بڑا گرین ہے اور کچھ علاقہ خشک ہے. تو گرمی بھی ہوتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے یہاں پہ. حمادانی جو ہے نا یہاں پاکستان کے اندر بھی بہت ہیں، تو حمادان کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو یہ سارا سلسلہ وہاں پہ چل رہا ہے جی. اور ساتھ ساتھ جو BBC ہے اس نے ایک خبر دی ہے کہ جو یہ فرینک گارڈنر نے خبر دی ہے کہ خامنئی صاحب جو ہے نا بڑے تگڑے ہیں، اور یہ بیسیکلی جو باہر کی طاقتیں ہیں وہ خامنئی اور پاسداران کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں. اور اگر انہوں نے ان کو نشانہ بنا لیا تو ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر عام آدمی مرا تو پھر ایرانی اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ BBC نے بتایا کہ عام آدمی اگر مر گئے تو وہ سارے لوگ جو اس وقت ریاست کے مخالف ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. پھر وہاں پہ ایسی یونٹی کریٹ ہوگی کہ پھر ویسٹرن طاقتیں جو ہے نا وہ بیک فائر کر جائے گی یہ ساری چیزیں. بالکل صحیح. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا ان کے لیے، تو بہتر یہ ہے کہ بڑے طریقے سے کریں. ایک اور خبر بھی آ رہی ہے کہ یہ بیسیکلی 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں ایران کو، جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایران ٹوٹ جائے گا اگر خدا نخواستہ یہ سپریم کمانڈر گیا یا یہاں پہ پاسداران گئے، کیونکہ یہ بائنڈنگ فورس ہے ایران کی. تو یہ نکل گئے تو یہ دھاگے کی طرح بکھر جائے گا. تو اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا پلان ہے. پرشین جو بولنے والے لوگ ہیں، فارسی بولنے والے لوگ ہیں، ان کا علاقہ الگ ہو جائے گا، جس میں شیراز وغیرہ سارا علاقہ سارا شامل ہے، تہران تک کا. پھر عربی بولنے والے لوگ ہیں، یہ جو عراق کے ساتھ ہے بارڈر ہے، وہاں پہ عربی سپیکنگ ہے، اور ایرانی عربی سپیکنگ، وہاں پہ زبان عربی بولی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کرد ہیں جو 4 ملکوں کے اندر پہلے سے ڈیوائڈ ہے، اور ایران کے پاس بھی کردوں کا ایک بہت بڑا پورشن ہے. اور چوتھا جو بلوچ ہیں، جو سیستان ان کا صوبہ ہے بلوچستان کے ساتھ. تو ان 4 حصوں میں وہ اس کو تھریٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ تقسیم ہو جائے گا تو ایران کیونکہ ایک بڑا ملک ہے تو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم ہو جائے گا تو تھریٹ ختم ہو جائے گی. تو تھریٹ کو ختم کرنے کے لیے کر. اب یہ مجھے سمجھ نہیں تو بندے پکڑے گئے جی پکڑے 9 مئی کے اندر. اور ان سب میں آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے کنٹونمنٹس پہ حملے کر دیے، ٹھیک ہے، کوئی بدہ نہیں چھوڑا، توڑ پھوڑ کی گئی. پھر آپ کو 26 نومبر یاد کرواتا ہوں. 26 نومبر جب یہ KP سے آ رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا. یہ سملیرٹیز ہے نا. سملیرٹیز کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ PTI چلے گی. PTI تو وہی کسی جگہ پہ بھی اگر فرض کرو گے بیسیکلی تو سوشل میڈیا استعمال کریں گے یا ویپن استعمال ہوگا یا وہ وفاق پہ احتجاج کریں گے، وفاق کا لاؤ تو PTI ہو جائے گی. احتجاج کا مطلب اسلحہ اٹھانا تو نہیں ہے نا. اسلحہ اٹھا کے اس طرح کا پرتشدد جو مظاہرہ کریں گے، ٹھیک ہے، اسے ہم کیا یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایران کی PTI جو PTI نے یہاں پہ کیا 9 مئی کو اور 26 اس سے پہلے یہ عراق کے اندر ہوا ہے، اس سے پہلے لیبیا کے اندر ہوا ہے، اس سے پہلے تیونس کے اندر ہوا ہے اس ٹائپ کا مظاہرہ. جہاں جہاں کامیاب ہو گیا ہے مظاہرے، وہاں پہ ان ملکوں کا حال کیا ہوا؟ وہ سارے PTI ہیں. اس کا مطلب جہاں جہاں ہوگا، جو سونان کے اندر بھی ہوگا وہ PTI ہو. یہ سوچ جہاں پہ پینیٹریٹ کر گئی وہاں پہ ان ملکوں کا حال کیا ہوگا؟ وہ ٹھیک ہے یار، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ PTI تانا ہے کہ جہاں پہ کوئی انقلاب آ رہا ہوگا تو وہاں پہ PTI کو. کیا PTI نے یہی سب کچھ پاکستان میں نہیں کیا؟ یار وہ سملیرٹیز ہو سکتی ہیں. مثلا فرض کرو کہ ایک کلاشنکوف جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر چلی ہے، ایک کلاشنکوف امریکہ میں چلی ہے، ایک کلاشنکوف وہاں افغانستان میں چلی ہے. تو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ پاکستان کے اندر بھی چلی ہے تو اب یہ امریکن ایجنٹ. بس یہ حسین اتفاق نہیں ہے، بھیانک اتفاق ہے. چلو آگے چلو. چلیں جی، اب چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری یہ ہے جی کہ آپ سارے اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لیں.
اور جو ہم آپ کو بتانے لگے ہیں وہ چیک کریں کہ جو مردوں کی انگلیاں ہیں اس میں کیا ایسا ہو تو عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، یہ جانیے۔ اچھا ویسے بڑی مزے کی بات ہے یہ، اس چیز سے ہٹ کے میں خود پامسٹری میں پڑھتا رہا ہوں، بہت زیادہ پامسٹری بڑی باریکی کے ساتھ پڑھے، اور بڑے بڑے زبردست قسم کے استاد جو ہوتے ہیں نا ان سے ہم نے علم حاصل کیا، کوئی 20-22-25 سال جب اسٹوڈنٹ لائف میں، اس کے بعد تو ہے توبہ طائب ہو گئے ہم ویسے ہی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے نا اس کو تو میں پہلے بتاؤں گا، یہ انگلیاں واقعی سب کچھ بتا دیتی ہیں۔ آپ صرف یہ جو ان کے ہوتے ہیں نا جو نیل ہوتے ہیں، نیل کے کلر سے آپ سب کچھ اندازہ کر لیتے ہیں، اور یہ جو 5 انگلیاں نے 5 کور جو ہمارے باڈی کے آرگنز ہیں نا ان سب کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتے ہیں۔ تو اگر فرض کرو کہ یہ والی انگلی جو ہے نا یہ اگر کمزور ہونی شروع ہوئی ہے تو اس کا مطلب آپ کا گردہ خراب ہے، تو یہ گردے کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے، تو یہ بہت کچھ بتا دیتی ہیں انسان کی نیچر جو ہے نا، یہ ساری انگلیاں بتا دیتی ہیں۔ جیسے کہ انگوٹھا ہے نا، اگر انگوٹھا فلیکسیبل ہوگا تو ایسا آدمی جو ہوتا ہے نا اس کی رائے کو بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتی ہے، فلیکسیبلٹی اس کے اندر بہت، اور جتنا یہ فلیکسیبل جتنا سخت ہوتا جائے گا نا تو سخت مزاج ہوتا جائے گا۔ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے نا ان کا انگوٹھا پیچھے مڑتا ہی نہیں تھا، اتنا زیادہ سخت تھا، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی موت جو ہوتی ہے نا غیر فطری ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسٹبرن ہوتے ہیں، وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسی طرح یہ انگلی جو ہوتی ہے نا یہ ڈومیننس کی ظاہر کرتی ہے سارا، اور اگر یہ تگڑی ہوگی اس سے مضبوط ہوگی، بڑے لوگ ڈومیننٹ ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ان نیچرل موت مرتے ہیں سارے کے سارے۔ یہ شہرت کی لکیر ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے انگلی، اور جن کی یہ لمبی ہوتی ہے کلیئر ہوتی ہے وہ بڑے مشہور ہوتے ہیں سارے اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ سیٹرن ہے، یہ آپ کے مزاج کا موڈ کو، یہ اکانومی کی ہوتی ہے انگلی، یہ اکنامکس کو ظاہر کرتی ہے، اکنامی چھوٹی ہے ساری ہاں چھوٹی، لیکن اگر یہ بڑی ہو جائے نا ان انگلیوں سے، کچھ لوگوں کو بڑی ہوتی ہے تو وہ بہت تگڑے قسم کے بینکرز اور انویسٹرز ہوتے ہیں، بڑے زبردست قسم کے۔ تو بہرحال ہاتھ کی جو شیپ ہوتی ہے نا وہ بہت کچھ بتا دیتی ہے، لیکن یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ مثلا کچھ ایسے ہاتھ ہوتے ہیں جو آپ یہ سمجھو سانپ پکڑنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں ان جیسے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ ہر قسم یہ بڑے کھوجی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایک لمبی کہانی ہے، میں اس طرف نہیں جاتا ہے، کسی وقت میں اس کو پورا ویلا اسٹوری سے کروں مجھے نہیں پتا کہ مودی کا تو پورا ہاتھ کمزور ہے، وہ پھر کیا ہوگا؟ ہاں وہ ایک کچھ ہاتھ ایسے ہوتے ہیں جیسے اسپنج کی طرح ہوتے ہیں، تو یہ لوگ ریلائبل نہیں ہوتے۔ وہ کب دو کے ہوگے؟ بہرحال یہ خبر ہے، یہ ایک جرنل ہے، ایک پرسنالٹی اینڈ انڈیویجول ڈفرینسز، یہ ایک میگزین ہے، اور اس نے ایک ریلیز کیا، اس نے 78 مردوں کے ہاتھ لیے، 77 خواتین کے ہاتھ لیے، اس سے ڈیٹا کی بنیاد پہ انہوں نے ایک چیز یہ کیا ہے کہ اگر یہ فرض کریں کہ دائیں ہاتھ ہے، رائٹ ہینڈ ہے، اور اس کی جو شہادت کی انگلی ہے، یہ پہلی والی انگلی جو انڈیکس فنگر کہتے ہیں اس کو، ہے وہ ہے، اور یہ اگر فرض کرو کہ میں لکھ رہا ہوں کہ اگر یہ رنگ والی سے، یہ والی سے ہیں، فورتھ یہ رنگ والی ہوتی ہے یار، یہ رنگ والی، اس کی یہ سیدھے دل کو بھی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے، اس لیے اس کو فنگر پہنائی جاتی ہے کیونکہ دل کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے، اس لیے دل والی لکیر ہوتی ہے یہ۔ اچھا یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی شہرت کو ظاہر کرتی ہے، اس کو سن فنگر بھی کہتے ہیں، سن فنگر کہتے ہیں، اور دل کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے صرف یہاں پہ انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، دل کے ساتھ رشتہ قائم رہے۔ تو یہ اگر جو ہے نا یہ اگر فرض کرو کہ اس سے چھوٹی ہے، ایسا ہی ہے نا، یہ بڑی ہے اور یہ اس سے چھوٹی ہے، اگر ایسے لوگ اگر ہوں تو یہ بندے جو ہوتے ہیں نا یہ عورتوں کے لیے بڑی کشش ہوتی ہے ان کے اندر، اور یہ عورتوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ تو ایک نئی سی انہوں نے بتائی ہے کہ اگر آپ کی انگلی اس طرح ہے تو بھائی آپ یہ سمجھ لیں کہ بس آپ کو خواتین بہت پسند کریں گے، کیونکہ آپ کے اندر ایک کشش ہوگی، اور یہ جو سارے اسٹرکچر ہوتے ہیں نا یہ ماں کے پیٹ کے اندر بنتے ہیں نا، اور وہیں سے چیزیں طے ہو جاتی ہیں ساری۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس میں یہ ہے کہ یہ والی انگلی نا شہادت کی انگلی سے اگر بڑی ہے تو ہاں بڑی ہے، یہ دیکھیں نا، اس سے بڑی ہوئی، شہادت کی انگلی سے بڑی ہے تو عورتوں کی عزت بھی کرتا ہوگا اور بڑا پرکشش مرد۔ عزت میں کرتا ہوں لیکن پرکشش میں نہیں ہوں۔ یہ آڈینس پہ چھوڑ، یہ دقت ہے، یہ آپ بتانا ہے۔ میری بڑی کک فائدہ نہیں ہوا۔ چلو آگے چلو۔ اب جی چوہے صاحب ہماری بس آ گئی ہے آخری سٹوری، وہ یہ بتائیے گا جی کہ جو بھارت ہے، بھارت کو نقشے سے مٹا دیں گے۔ یار یہ خبر چھوٹی سی ہے اور آپ نے نا اس کو بلا وجہ شامل کیا، لیکن بہرحال یہ میرے لیے بڑی معزز خاتون ہے، اور مشال یاسین ملک صاحبہ ہیں، اور یہ یاسین ملک صاحب کی اہلیہ ہیں۔ یاسین ملک صاحب بڑا دکھ والی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ انڈین جیلوں کے اندر، اور یہ بیچارے دیکھیں شادی کے بعد ایک بچی ہے، اس کے بعد وہ جیل کے اندر، بیگم جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اندر اپنے خامد کی رہائی کے لیے ایفرٹ کر رہی ہے، تو بڑی با کردار عورت ہے کہ اس نے اتنی ایفرٹ کی ہے۔ انہوں نے راولپنڈی کے اندر ایک عوامی رابطہ مہم ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا جی میرے اگر خامد کو کچھ ہوا تو بھارت کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ تو یہ اتنی سی بات ہے، لیکن آپ نے جو اس کو اٹھایا ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کسی ریاست نے حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ان کے اوپر، لیکن بہرحال یہ جو خاتون ہے اس کی جو خواہش ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، واقعی با کردار اور بڑی با ہمت عورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یاسین ملک صاحب غازی ہیں لیکن وہ شہادت کی خواہش مند ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن چوہے صاحب وہ کشمیری ہیں، کچھ سوچ سمجھ کے ہی کہا ہوگا۔
اللہ کرم کرے یار ویسے. ٹھیک ہے چلیں اب چلتے ہیں جی. میں نے آپ سے جھوٹ بولا, جھوٹ یہ تھا کہ آخری سٹوری آخری ابھی رہتی ہے. وہ سٹوری یہ ہے کہ توشہ خانہ نے ایرانوں پریشان کر دیا کہ ہمارا توشہ خانے میں ایسے بھی ہو سکتا ہے, یہ جانتے ہیں. اب یہ اکتوبر سے لے کے دسمبر تک 2025 کا ریکارڈ سامنے آیا جس کے اندر صدر صاحب کو تحفہ دیا گیا. صدر, وزیر اعظم, بلاول بھٹو, فرسٹ لیڈی, نائب وزیر اعظم, وزیر داخلہ, وزیر آئی ٹی, پانی اور بجلی کے وزیر ہیں, وزیر اقتصادی امور ہیں, اسپیکر ایاز صادق صاحب ہیں, عطا تارڑ ہیں اور باقی معاونین ہیں گورنمنٹ کے. ان سب کو جو تحفے تحائف ملے وہ انہوں نے چپ کر کے توشہ خانہ میں جمع کروا دیا. انہوں نے کہا جی ہم ان کو نہیں لینا چاہتے. تو یہ اچھی بات لگتی ہے بظاہر, لیکن تحفے کیونکہ بہت زیادہ قیمتی نہیں ہیں تو اگر انہوں نے سیکریفائز کیا بھی تو کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. مثلا اس کے اندر کون کون سے تحفے ہیں؟ اس کے اندر پینٹنگز ہیں, اس کے اندر پرفیومز ہیں, اس کے اندر شیلڈز ہیں, اس کے اندر کارپیٹس ہیں, اس کے اندر ٹی سیٹ ہے, کتابیں ہیں, پھر اس کے اندر ٹیبل واچ ہے, پھر اس کے اندر میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں, پھر میٹرو بس کا ایک ماڈل ہے, پھر کیوا ہے اس کے اندر, پھر شرٹس ہیں, پھر اس کے اندر کمبل ہیں, پھر اس کے اندر اسکارف ہیں, پھر ٹائی ہیں. تو یہ سارے ظاہر ہے اس ٹائپ کے تحفے تھے کہ فوری طور پہ توشہ خانہ میں جمع کروا دیے اور ساتھ ہی انہیں انگلی کٹوا کے شہید ہو گئے. اگر اس کے اندر کوئی واش ہوتی جو بشرا بی بی کو ملی تھی یا عمران خان کو ملی تھی, یا پھر بلگری کا وہ کیا نیکلس تھا بلگری, ہاں یہ پورا سیٹ تھا, اگر وہ ہوتا پھر یہ جمع کرواتے, ٹھیک سلام پیش کرتے. ٹھیک ہے, کعوہ رکھ کے کیا کرنا ہے کسی نے. پھر بھی اچھی روایت ہے, سارا واپس جمع کروا دیا گیا. تو یہ ناظرین آج کا تھا اسپیشل ویلاگ. آپ نے لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. جاوید چوہدری صاحب کے کالم پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے JavedCS.com پہ جانا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.